बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया हमारे चैनल औराक पर। खालिद बिन वलीद द लेजेंडरी वॉरियर ऑफ इस्लाम पार्ट 23। आप सब ने देखा कि किस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अकीदर को पकड़ लिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आगे अपनी शर्तें रखीं, लेकिन ऐसी शर्त का इशारा भी ना दिया कि वो इस्लाम कबूल कर ले। उसके साथ मेहमानों जैसा सलूक किया गया। इस पर कोई खौफ तारी ना किया गया। उसे यही एक शर्त बहुत अच्छी लगी थी कि मुसलमान उसकी हिफाजत करेंगे। उसने जज़िया देने की शर्त फ़ौरन मान ली और दोस्ती का मुआहदा कर लिया। बेशक सिर्फ मुसलमान हैं जो मेरी मदद को पहुंच सकते हैं, मुआहदा करके उसने कहा था। जब अकीदर बिन मालिक ने भी दोस्ती का मुआहदा करके मुसलमानों को जज़िया देना कबूल कर लिया, तो कई छोटे बड़े कबीले और उनके सरदार तबूक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अतात कबूल कर ली। इस तरह दूर दूर तक के इलाके मुसलमानों के ज़ेर असर आ गए और तमाम कबायली मुसलमानों को के इत्तेहादी हो गए। इनमें मुतअद्दिद कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब रोमियों से जंग की ज़रूरत नहीं रही थी। इसके पेशकदमी का रास्ता ही रुक गया था, बल्कि हरकल के लिए तो ख़तरा पैदा हो गया था कि वो मुसलमानों से टक्कर लेने को आगे बढ़ा तो रास्ते के तमाम कबाइल उसे अपने इलाके में ही ख़त्म कर देंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के लश्कर को मदीना वापसी का हुक्म दे दिया। ये लश्कर दिसंबर 630 ईस्वी में मदीना पहुंच गया। इस्लाम अकीदे के लिहाज से और अस्करी लिहाज से भी अब एक ताकत बन चुका था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची जहाँ भी चले जाते उन्हें शाही मेहमान समझा जाता था और उनका पैगाम एहतराम से सुना जाता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर दराज के कबीलों में और छोटी बड़ी हुकूमतों को इस्लाम कबूल करने की दावतनामे भेजने शुरू कर दिए। इनमें बाज़ सरदार सरकश, खुदसर और कम फहम थे। इनकी तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इस तरह का होता था कि कबूल इस्लाम के बजाय अगर वो अपनी जंगी ताकत आजमाना चाहते हैं तो आजमा लें और ये सोच ले कि शिकस्त की सूरत में उन्हें मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर मुती होना पड़ेगा और इनकी कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी एक मुहिम खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन वलीद के ज़ेर कमान यमन के शुमाल में नजरान भेजी। वहाँ कबीला बनु हारसा बिन काब आबाद था। इन लोगों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का मजाक उड़ाया था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजाहिदीन के एक सवार दस्ते को, जिसमें तादाद कोई 400 थी, साथ लेकर जुलाई 631 में यमन को रवाना हो गए। मशहूर मौर्रिख इब्न हशाम ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि उन्हें हमले के लिए नहीं भेजा जा रहा, बल्कि वो पैगाम के लिए जा रहे हैं। चूँकि बनु हारसा सरकश ज़हनियत की वजह से किसी खुशफ़हमी में मुब्तला ना हो, इसलिए खालिद रज़ियल्लाहु ताला उन्हें 3 बार कहें कि वो इस्लाम कबूल कर लें। अगर वो सरकशी से बाज ना आए और खूनरेज़ी को पसंद करें तो उन्हें खूनरेज़ी के लिए ललकारा जाए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस जारहाना अंदाज से वहाँ पहुँचे और जिस अंदाज से उन्होंने बनु हारसा बिन काब को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, उसने मतलूबा असर दिखाया। इस कबीले से बिला हीलो हजत इस्लाम कबूल कर लिया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आने के बजाय वहीं रुके रहे और उन्हें इस्लाम के उसूल और अरकान समझाते रहे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन वलीद, जिन्हें तारीख ने फ़न हर्ब व ज़र्ब का माहिर और सफ़े अव्वल का सालार तस्लीम किया है, निजरान में 6 महीने मुबल्लिग़ और मुअल्लिम बने रहे। उन्होंने जब देखा कि इस्लाम इन लोगों के दिलों में उतर गया है, तो खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनवरी 632 में वापस आ गए।
ان کے ساتھ بنو حارثہ کے چند ایک سرکردہ افراد بھی تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا، اور اسلام کے دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا، اور یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور ہی طریقہ اختیار کیا۔ یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ۔ متعدد افراد نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، جن میں بنی اسد کا طلیحہ، بنی حنیفہ کا مسیلمہ اور یمن کا اسود انسی شامل ہے۔ اسود انسی، اس کا نام شاید عقیلہ بن کعب تھا، کیونکہ اس کا رنگ بہت کالا تھا، اس لیے اس کو اسود کے نام سے مشہور کیا گیا۔ اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں۔ وہ یمن کے مغربی علاقے کے ایک قبیلے انس کا سردار بھی تھا، اس لیے اسے اسود انسی کہا جاتا تھا۔ تاریخ میں اسے اسی نام سے بلایا گیا۔ وہ عبادت گاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا۔ بالکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا اثر قبول کر لیتے تھے۔ اس کی مقناطیسی جیسی قوت تھی کہ عورتیں اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کے بجائے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ اس نے یہ پراسراریت عبادت گاہ میں حاصل کی تھی۔ کاہن کو لوگوں کا دیوتاؤں کا منظور نظر سمجھا جاتا تھا، اور ان کو دیوتاؤں کا ایلچی بھی کہتے تھے۔ اس علاقے میں زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسود کو اپنے علاقے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن اسود نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت یمن کا حکمران بازان نامی ایک ایرانی تھا۔ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز، جسے کسریٰ کہا جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے ملکوں کی جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے لیے خطوط لکھے تھے، ان میں شہنشاہ ایران بھی شامل تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو مقرر کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اسے اس ترجمے کے ساتھ سنایا جائے۔ اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بھگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے باولا ہو کر خط کو بری طرح پھاڑ کر اس کے پرزے پرزے پھینک دیے، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حذافہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دور کی مسافت سے آئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور انہوں نے بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ ڈالا۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یمن پر ایران کی حکمرانی تھی، اور بازان وہاں کا گورنر تھا۔ شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کا ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ پکڑ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر اس کے دربار میں یعنی ایران میں پیش کیا جائے، نعوذ باللہ۔ بازان نے یہ خط اپنے 2 آدمیوں کو دے کر مدینہ بھیج دیا۔ مورخوں میں یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ بازان نے ان آدمیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لانے یا قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا، اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام قبول کر لیا تھا، یا اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے باخبر رکھنا چاہتا تھا۔ بہرحال مورخ اس واقعے پر متفق ہیں کہ بازان کے بھیجے ہوئے 2 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں گئے، اور خسرو پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر دیا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شیرویہ ہے۔ گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینہ میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ بازان کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا، کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا؟ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شیرویہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازان کے آدمی واپس چلے گئے اور اسے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں بعد بازان کو اپنے شہنشاہ شیرویہ کا خط ملا۔ اس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ بازان پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر تھا۔ الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ بھی لکھا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمان کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حاکم یمن رہا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا۔ بازان کا بیٹا جس کا نام شہر تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زنعا اور اس کے گرد و پیش کے علاقے ان کا حاکم بنا دیا۔ یہ خبر اڑی تھی کہ اسود انسی یمن کے علاقے مزہج میں چلا گیا ہے اور ایک غار میں رہتا ہے جس کا نام خوبان ہے۔ اچانک یہ خبر ہوا کہ ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے اور اب وہ اسود انسی نہیں، رحمان الیمن ہے۔ خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے۔ انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا تھا۔ جا کر دیکھو، خبر سنانے والے کہتے پھرتے تھے، مزہج جا کر دیکھو، الرحمن الیمن مردوں کو زندہ کرتا ہے، آگ کے شعلوں کو پھول بنا دیتا ہے۔ چلو لوگو چلو، اپنی روح کی نجات کے لیے چلو۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مزہج کی طرف اٹھ دوڑے۔ اسود چونکہ کہن رہ چکا تھا اس لیے لوگ پہلے ہی اسے تسلیم کرتے تھے کہ دیوتاؤں نے اسے کوئی پراسرار طاقت دے رکھی ہے۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراً اس دعوے کو تسلیم کر لیا۔ غار خوبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا تھا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیت کی طرز کے جملے سناتا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیت اور ایک راز کی باتیں بتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے منہ سے بھی دکھایا کرتا تھا۔ مثلاً جلتی ہوئی مشعل اپنے منہ میں ڈال لیا کرتا تھا اور جب مشعل اس کے منہ سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں معلق کر کے دکھایا۔ ایسے ہی چند شعبدے اور تھے جو وہ لوگوں کو دکھاتا اور لوگ انہیں معجزہ کہتے۔ ایک تو وہ چرب زبان تھا، دوسرے وہ خوش الحان تھا، اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا۔ اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر یمن والوں کا ہے، ان کے دل موہ لیے تھے۔ یمنی بڑی لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیر نگی چلے آ رہے تھے۔ ایرانی تسلط بازان
کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ حجاز کے مسلمان آ گئے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودی، نصرانی اور مجوسی بھی رہتے تھے۔ یہ سب اسلام کے بیک کو نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اسود انسی کی نبوت پر قدم جمانے میں درپردہ بہت کام کیا۔ اسود اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا، وہ گدھے کو کہتا بیٹھ جا، گدھا بیٹھ جاتا، پھر کہتا میرے آگے جھک جا، وہ گدھا سجدے کے انداز سے سر جھکا دیتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا میرے آگے گھٹنے ٹیک دے، گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسود ہنسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا۔ اسود نے ان لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کیے ہوئے 2 مسلمان حاکم تھے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعید اور عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اعظم۔ اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ جو نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں مسلمان حاکموں کے لیے پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اسود انسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے صنعا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا۔ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی، پھر بھی وہ مقابلے کے لیے ڈٹ گیا۔ اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم اکھڑنے نہ دیا، لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کی طرح لڑتا رہا، اس لیے وہ شہید ہو گیا۔ اس نے اس کی فوج کا حوصلہ توڑ دیا۔ اسود کے خلاف لڑنے والے وہ یمنی بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا۔ انہوں نے اسود کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا۔ اسود کسی مسلمان کو نہیں بخشتا تھا، چونکہ مسلمان جانیں بچا کر نکل گئے اور مدینہ جا پہنچے۔ اسود انسی جو اب رحمان الیمن کہلاتا تھا، خضر موت، بحرین، احسا، عدن تک کے تمام علاقوں پر قبضہ کر کے تمام یمن کا بادشاہ بن گیا۔ اسلام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ تھا جو ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا، جس کے سالار اعلیٰ 22 سالہ نوجوان اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سالار تھے اور وہ موتا کے معرکے میں شہید ہو گئے تھے۔ یمن کو ایک خود ساختہ نبی نے سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی، لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر رومیوں پر حملے ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی اس کا فائدہ اٹھا سکتے تھے اور مدینہ پر حملہ کر سکتے تھے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صورت سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اسود انسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طریقہ کار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام سالاروں نے پسند کیا۔ اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افراد کو یمن بھیجنا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب قیس بن حبیرہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا اور پوری طرح ذہن نشین کرایا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ہے اور زمیندوز جماعت تیار کرنی ہے جو اس جھوٹے نبی اور عیش و عشرت پہ ڈوبے ہوئے خود ساختہ بادشاہ کا تختہ الٹ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن حبیرہ سے یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ سے اپنی روانگی کو خفیہ رکھی
اور یمن تک اس طرح پہنچے کہ انہیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ اس پرخطر مہم کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دبر بن ینس کو ایک خط لکھا اور یہ کہا کہ یمن میں کچھ مسلمان سردار موجود ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت اسود کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ خط انہیں پڑھوا کر ضائع کر دینا اور باقی کام قیس بن حبیرہ کر لیں گے۔ اسود انسی نے جب صنعا پر حملہ کیا تو وہاں کا حاکم شہر بن بازان نے مقابلہ کیا تھا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ اس کی جوان سال بیوی جس کا نام آزاد تھا اسود کے ہاتھ چک گئی۔ آزاد غیر معمولی طور پر حسین ایرانی عورت تھی۔ اس نے اسود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اسود نے اسے جبراً اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ آزاد اب اس شخص کی اسیر تھی جس سے وہ انتہا درجے کی نفرت کرتی تھی، لیکن اکیلی عورت کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کی خوش نصیبی صرف اتنی تھی کہ اسود عورتوں کا دل دادا تھا۔ اس نے اپنے حرم میں 20 عورتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اسے تحفے میں بھی نوجوان لڑکیاں ملا کرتی تھی۔ وہ ہر وقت شراب اور عورت کے نشے میں بدبست رہتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ چوری چھپے سفر کر کے اور بھیس بدل کر صنعا پہنچے۔ اسود نے صنعا کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ ادھر دبر بن یس ایک مسلمان سردار کے ہاں خط لے کر پہنچ گیا۔ اس مسلمان سردار نے یہ یقین تو دلا دیا کہ وہ ایسے چند ایک مسلمان سرداروں کو اکٹھا کر لے گا جنہوں نے دل سے اسود کے اطاعت کو قبول نہیں کیا، لیکن اسود کا تختہ الٹنا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں ہے، یمن کے باشندے اسے اپنا نبی بھی مانتے ہیں۔ قیس بن حبیرہ ایک ایسے ٹھکانے پر پہنچ گئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی مسلمان موجود تھے۔ ان مسلمانوں نے بھی وہی بات کی جو مسلمان سردار نے کہی تھی، لیکن ان مسلمانوں میں سے کسی نے بھی یہ بات نہ کہی کہ وہ اس زمیں دوست تحریک میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ خفیہ طریقے سے مسلمانوں کے وفاداروں کو اکٹھا کر لیں گے۔ ہم اس جھوٹے نبی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان نے کہا، جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا تم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے؟ کون قتل کرے گا؟ ایک اور مسلمان نے پوچھا۔ اور کہاں قتل کیا جائے گا؟ وہ محل سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ محل کے ارد گرد محافظوں کا سخت پہرا ہوتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جو اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دے؟ قتل کا مشورہ دینے والے مسلمان نے پوچھا۔ اس طرح جان دینے سے کیا حاصل کہ جسے قتل کرنا ہے اس تک پہنچ ہی نہ سکے؟ اس مسلمان نے کہا، بہرحال ہمیں خفیہ طریقے سے یہ تحریک چلانی ہے کہ کم از کم مسلمان بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسود انسی نے یمن پر قبضہ کر کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایران کے شاہی اور دیگر اعلیٰ خاندانوں کے جو ایرانی اس کے ہاتھ چڑھے تھے انہیں اس نے مختلف طریقوں سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی حالت زر خرید غلاموں سے بدتر کر دی گئی تھی، لیکن اسود کی حکومت میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس نہ تو کوئی تجربہ کار سالار تھا، نہ کوئی کاروبار حکومت چلانے والا قابل آدمی تھا۔ یہ خطرہ تو ہر لمحہ محسوس کیا کرتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کریں گے۔ وہ خود عسکری ذہن نہیں رکھتا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایرانیوں کا ہی تعاون حاصل کرنا پڑا۔ اس کے سامنے 3 نام آئے۔ ان میں سے ایک ایرانی کا نام تھا قیس بن عبد الغیوث، جو بازان کے وقتوں کا مانا ہوا سالار تھا۔ دوسرے 2 حکومت چلانے میں ماہر تھے، ایک تھا فیروز اور دوسرا تھا ادازویہ۔ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ صحیح معنوں میں اور سچے دل سے مسلمان تھا۔ اسود نے قیس بن عبد الغوث کو سالار اعلیٰ بنا دیا اور فیروز اور دازویہ کو وزیر مقرر کر دیا۔
تینوں نے اسود کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حالت میں اس کے وفادار رہیں گے۔ ایک روز فیروز باہر کہیں گھوم رہا تھا کہ ایک گداگر نے اس کا راستہ روک لیا اور ہاتھ پھیلایا۔ تو مجھے معذور نہیں نظر آتا؟ فیروز نے اس سے کہا، اگر تو معذور ہے تو تیری معذوری یہی ہے کہ تجھ میں غیرت اور خودداری کی کمی ہے۔ تو نے ٹھیک پہچانا، گداگر نے اپنے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، میری معذوری یہی ہے کہ میری غیرت مجھ سے چھن گئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بھی معذوری یہی ہے۔ میں بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، میں اپنی غیرت واپس مانگ رہا ہوں۔ اگر تو پاگل نہیں ہو گیا تو مجھے بتا کہ تیرے دل میں کیا ہے؟ فیروز نے اس گداگر سے پوچھا۔ میرے دل میں اللہ کے رسول ہے جس کا تو شیدائی ہے۔ گداگر نے فیروز کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اگر اسود انسی کی شراب تیری رگوں میں نہیں چلی گئی ہے تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تو نے دل پر پتھر رکھ کر اسود کی وزارت کو قبول کیا ہے۔ فیروز نے ادھر ادھر دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینہ کا مسلمان ہے، لیکن اس سے یہ بھی خطرہ محسوس ہوا کہ یہ اسود کا کوئی مخبر بھی ہو سکتا ہے۔ مت گھبرا فیروز، گداگر نے کہا، میں تجھ پر اعتبار کرتا ہوں، تو مجھ پر اعتبار کر۔ میں تجھ کو اپنا نام بتا دیتا ہوں، قیس بن حبیرہ۔ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیا تو سچ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے؟ فیروز نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، قیس نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، اللہ کے سچے بندے مل جائیں گے۔ تجھے کس نے بتایا کہ میں سچا مسلمان ہوں؟ فیروز نے پوچھا۔ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر رسالت کے شیدائیوں کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہو جاتی ہے وہ میں نے تیری آنکھوں میں دیکھی ہے۔ قیس نے کہا، تیری آنکھوں میں چمک کچھ اور زیادہ آ گئی ہے۔ فیروز نے قیس سے کہا اور کہ وہ چلا جائے۔ اس نے قیس کو ایک اور جگہ بتا کر کہا کہ کل سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے وہاں بیٹھا گداگر کے ستائی لگاتا رہے۔ اگلی شام فیروز اس جگہ سے گزرا جو اس نے قیس بن حبیرہ کو بتائی تھی۔ فیروز کے اشارے پر قیس گداگروں کے انداز سے اٹھ کر فیروز کے پیچھے پیچھے ہاتھ پھیلا کر چل پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام پہنچا دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان قربان کرنے والا ایک آدمی اسود انسی کے سائے میں بیٹھا ہے۔ فیروز نے چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھے بغیر دھیمی آواز میں کہا، اور میں حیران ہوں کہ اتنی جنگی طاقت کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن پر حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہرکل کا لشکر اردن میں ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ قیس نے کہا، ہمارا لشکر رومیوں پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ کیا ہم دو آدمی پورے لشکر کا کام نہیں کر سکیں گے؟ کیا تو نے یہ سوچا ہے کہ دو آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ فیروز نے پوچھا۔ قتل، قیس نے جواب دیا اور کہنے لگا، مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ اسود کو کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ کیا تو نے اپنے چچا کی بیٹی آزاد کو دل سے اتار دیا ہے؟ فیروز چلتے چلتے رک گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ اور ہی رونق آ گئی، جیسے خون اچانک ابل پڑا ہو۔ اس سے آگے کیا ہوا پھر انتظار ضروری ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔